अस्सलाम वालेकुम। वो गांव का सबसे बड़ा घर था। लोग इसे हवेली के नाम से बुलाते थे। नौकर चाकर भी थे। और तो और पूरे गांव में वो वाहिद घर ऐसा था जहां ब्लैक एंड वाइट टीवी था और लैंडलाइन फ़ोन भी था, जिस पे सारे गांव वाले अपने रिश्तेदारों का फ़ोन सुनते थे। इस घर में सिर्फ दो बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे। शाम होते ही गांव भर के बच्चे टीवी देखने चले आते तो इनका जी बहल जाता, वरना ये तन्हाई तो जान लेने वाली थी। सिकंदर के अब्बा, आपको उसकी याद नहीं आती? तरसे हुए लहजे में बेटे की जुदाई में हारी माँ ने सवाल किया था। भले लोके, इकलौता बेटा है वो मेरा, कैसे याद नहीं आएगा। जब गांव में किसी बाप बेटे को इकट्ठे चलते देखता हूं ना, मेरा कलेजा फटने लगता है। सोचता हूँ पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब अपने पुत्र को जी भर के देखूंगा। इसे दिन रात अपनी नज़रों के सामने पाऊंगा। नवाज खान ने आंखों में आई नमी को साफ किया, फिर ज़रा फख्र से बोले, मगर मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि मेरा बेटा एक फौजी है। मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। लोग रोक रोक के जब सिकंदर का पूछते हैं ना, मुझे बड़ा प्यार आता है उस पे कि वो एक फौजी है। जागीरदारों से ज़्यादा लोग फौजियों की इज्जत करते हैं। अपने बेटे के लिए दुआ किया कर। शमसा खतून ने चादर के पल्लू से आंसू पोंछे। आप ठीक कहते हैं सिकंदर के अब्बा। हम वाकई खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमारे पुत्र के नसीब में भी वर्दी लिख दी। लेकिन मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि आपा ने सिकंदर का रिश्ता सिर्फ इसलिए शाजिया से तोड़ दिया कि इनकी बेटी किसी फौजी से शादी नहीं करेगी। मुझे आपा के वो लफ्ज़ नहीं भूलते। कैसे वो कह रही थीं कि मेरी बेटी सारी उम्र सिकंदर का इंतज़ार करती रहेगी और वो बॉर्डर पे ड्यूटियां देता रहेगा, इसीलिए अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। नवाज खान को भी रंज हुआ था आपा की बात सुनकर, मगर जब वो ही राजी नहीं थी तो क्या हो सकता था। अपनी बेगम को तसल्ली देते हुए वो खुद भी टूट गए थे। कोई बात नहीं शमसा, हमारे सिकंदर का नसीब यकीनन रब सोने ने किसी बली चंगी दही के साथ जोड़ रखा होगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, शमसा खतून ने जज़ब से कहा था। हर रोज़ इसी किस्म की बातें करके वो अपना दिल बहलाया करते थे। बेटा ना सही, उसकी बातें तो पास थीं। फातिमा की दोनों खालाजाद बहनों की शादी हो चुकी थीं। अब खाला को इसकी फिक्र थी। एक दिन खाला ने इसके पास बैठकर पूछ ही लिया, फातिमा, तुम्हारे पापा के दोस्त कर्नल शहीर अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता चाहते हैं, बोलो क्या जवाब दूँ? वो सर नफ़ी में हिला गई। नहीं खाला, मुझे अभी शादी नहीं करनी। खाला इसके चेहरे को बागौर देखते हुए बोली, अभी नहीं करनी या इससे नहीं करनी? वो इत्मीनान से सर उठा के बोली, इससे नहीं करनी, लेकिन अभी भी नहीं करनी। तो तुम सिकंदर का इंतज़ार करना चाहती हो? इन्हें अंदाज़ा था कि वो क्या कहेगी। जी खाला, खाला बहुत पहले के वक्त में खो गईं। जानती हो फातिमा, तुम्हारे पापा की भी यही ख्वाहिश थी। अस्पताल में इन्होंने मुझे अपनी वफ़ात से एक दिन पहले बुलाया था। सिकंदर को मैंने पहली दफ़ा वहीं देखा था। जफ़र भाई ने कहा था, आपा, मुझे ये लड़का अपनी फातिमा के लिए बहुत अच्छा लगता है। ज़िंदगी के किसी मोड़ पे अगर किस्मत को ये मंजूर हुआ तो आप मेरी ख्वाहिश को याद रखिएगा। फातिमा को आज पहली दफ़ा ये बात पता चली थी। इसे बेख्तियार अपने बाबा पे डेरों पे आया। ठीक है मेरी बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। वो इसका माथा चूम के बोली थी। फातिमा जानती थी कि इसे अभी तवील इंतज़ार करना पड़ेगा, मगर इसे कोई मसला नहीं था। तब तक इसका एमए भी मुकम्मल हो जाना था। कुछ अरसे बाद आज फिजा में उनकी मामूल से कुछ ज़्यादा ही थी। इसने जर्सी पहन के शाल अच्छे से अपने गिर लपेट ली, सर पे स्कार्फ किया और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। खिलाफे मामूल आज इसका दिल पढ़ाने को बिल्कुल नहीं चाह रहा था। न जाने क्यों आज घर वालों के अलावा कोई और भी याद आ रहा था। बोझल कदमों से वो घर में दाखिल हुई। फातिमा, ज़रा मेहमान खाने में जाना, वहाँ अलमारी में कुछ पुराने तकिए हैं, वो ले आओ। मैं सोच रही हूँ कि इनके गुलाफ बदल दूँ। हालांकि कहने पे वो बेदिली से मेहमान खाने की जानिब बढ़ गई।
دروازے سے اندر آتے ہوئے وہ یکدم ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے صوفے پہ کوئی اور بڑی شان سے براجمان تھا۔ السلام علیکم۔ آرمی یونیفارم میں ملبوس کیپٹن سکندر خیات خان اسے یوں حیران دیکھ کر مسکرایا۔ آج وہ اسے پورے 2 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ پہلے پہلے کبھی کبھار وہ چھٹیوں پہ آتا تھا تو اس سے مل کے خیریت دریافت کر لیتا تھا، مگر ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد جب سے اس کی پوسٹنگ بارڈر پر ہوئی تھی تب سے وہ بہت مصروف ہو گیا تھا، اور گزشتہ 1 سال سے تو اس کا نہ کوئی خط آیا تھا اور نہ ہی فون، اور اب اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر اسے بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام کیپٹن۔ اسے صرف ایک پل لگا تھا خود کو سنبھالنے میں۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ خالہ کی اداکاری پہ حیران ہوتی اس کے سامنے والے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی۔ کچھ پل خاموشی سے بیت گئے۔ فاطمہ، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سکندر نے نظریں فرش پر گاڑے ہچکچاہٹ سے خاموشی کو توڑا۔ وہ دونوں بھی عجیب تھے۔ خطوط میں ایک دوسرے کو تو تم کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اور آج جب 2 سال بعد سامنا ہوا تھا تو آپ کہنا ہی مناسب لگ رہا تھا۔ جی آپ بولیے، میں سن رہی ہوں۔ یہ خالہ کدھر رہ گئیں؟ ابھی تک آئیں کیوں نہیں؟ اسے یوں اکیلا بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ سکندر نے ہچکچاہٹ سے نظریں جھکائے کہا تھا، فاطمہ ظفر، کیا آپ مجھ ناچیز سے شادی کرنا پسند کریں گی؟ فاطمہ تھوڑا حیران ہوئی۔ آپ کے پرپوز کرنے کا انداز انتہائی غلط ہے۔ میں کسی ناچیز سے نہیں بلکہ ایک فوجی سے شادی کرنا پسند کروں گی۔ سکندر کے برعکس وہ پر اعتماد تھی اور اب شوخ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پزل کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سکندر نے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور دوبارہ سے کہنے لگا، مس فاطمہ ظفر، کیا آپ کیپٹن سکندر خیات خان سے شادی کرنا پسند کریں گی؟ کیونکہ یہ نہ صرف میری بلکہ آپ کے والد مرحوم کی خواہش بھی تھی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی جھلکی۔ پتہ ہے وہ تمہارا بہت ذکر کرتے تھے۔ میں جیلس ہونے لگ جاتی تھی اور میں ہمیشہ ان سے کہا کرتی تھی کہ میں ایک فوجی سے ہی شادی کروں گی، اور وہ مجھے… اس نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ اتنا عرصہ گزر چکا تھا پھر بھی ایسے لگتا تھا جیسے کل کی بات ہو۔ اس نے بھیگے لہجے میں بات مکمل کی۔ مجھے کہتے تھے، فاطمہ شرم کرو، میں تمہارا باپ ہوں، اور میں ہنستے ہوئے کہتی تھی، آپ میرے دوست بھی تو ہیں نا۔ سکندر بھی افسردہ ہو گیا۔ وہ بھی اس ہولناک دن کی یاد میں کھو گیا۔ تمہیں پتہ ہے سر نے اپنی آخری سانسوں میں کیا کہا تھا؟ مجھے پتہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ فاطمہ کا خیال رکھنا۔ تم نے بتایا تو تھا۔ وہ پھیکا سا ہنسی تھی۔ سکندر نے اب کی بار براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہاں، لیکن انہوں نے کچھ اور بھی کہا تھا۔ وہ کیا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ وہ گلو گیر لہجے میں بتانے لگا جو آج تک نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، سکندر، تم نے دیکھ لیا نا کہ فوجی کیسے جان ہتھیلی پر رکھ کے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تم بھی آرمی میں جاؤ۔ اس ملک کو تم جیسے جان بازوں کی ضرورت ہے۔ تم میرے ملک کی حفاظت کرنا۔ وہ ایک لمحے کو رکا تھا اور میں ساکت رہ گیا کہ آخری وقت پہ بھی ان کو اپنے ملک کی فکر تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ خاموش اور افسردہ ہو گئے۔ سکندر نے خود پہ ضبط کیا اور اس کا دھیان بٹانے کے لیے شور مچانے والے انداز میں کہنے لگا، فاطمہ، یہ غلط بات ہے، تم نے میرے پرپوزل کا جواب نہیں دیا۔ جلدی جلدی بتاؤ، ہاں یا ہاں؟ کیونکہ نہ کی گنجائش نہیں۔ فاطمہ نے آبرو اچکا کے اسے دیکھا۔ کیپٹن، زیادہ پھیل رہے ہیں آپ، لیکن چونکہ آپ میرے وطن کے محافظ ہیں تو اپنے ملک کی خاطر میں آپ سے شادی کرنے کا سوچ سکتی ہوں۔ وہ منہ پھیلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر ملک کی خاطر شادی کرنی تھی تو کرنل شہیر کے میجر بیٹے سے کر لیتی نا۔ وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ چہ چہ، ان کی شادی ہو چکی ہے، ورنہ سوچا جا سکتا تھا، لیکن آپ بھی برے نہیں ہیں۔ تو خالہ سے مزید بات کریں نا، مجھ سے پوچھ تو لیا ہے آپ نے، وہ پر اعتماد انداز میں کہتی دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ اطمینان سے دوبارہ بیٹھتے ہوئے مزے سے بولا، بات تو میری اماں اور ابا تمہاری خالہ سے ان کے کمرے میں بیٹھ کر ہی رہی ہیں۔ تم سے پوچھنے والا فرضیہ میں نے نبھا دیا، تو اب ان کو جا کر اپنی رضامندی دے دو جلدی سے۔ وہ حیرانی سے پلٹی۔
اتنی तेज़ी की इसे हरगिज़ तवक्को नहीं थी। अरे वाह! मैं क्यों जाके अपनी रज़ामंदी दूँ? तुमने दादी अम्मा वाला फ़र्ज़ निभाया है ना, तो खुद जाके बताओ। वो हँसते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। सिकंदर के ख़्याल में अब सब ठीक था, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंज़ूर था। फ़ातिमा के नसीब में हिजर का भी तो थोड़ा हक़ था ना। बॉर्डर पे हालात दिन ब दिन ज़्यादा कशीदा हो चुके थे। एलओसी पे आए दिन गोलाबारी होती रहती थी। इन दिनों मुल्क दुश्मन एजेंट्स की सरगर्मियां भी बढ़ चुकी थीं। आईएसआई की इत्तलात के मुताबिक सियालकोट बॉर्डर के नज़दीकी गांव में दहशतगर्दों की मौजूदगी का इम्कान था। आज रात फौज का वहां खुफिया ऑपरेशन का इरादा था। ये मिशन मेजर सिकंदर की निगरानी में तय पाना था। अभी चंद दिन पहले ही तो इसकी बेटी पैदा हुई थी और इसी दिन उसकी प्रमोशन भी हुई थी। वो अब कैप्टन से मेजर बन चुका था। वो हमेशा किसी भी ऑपरेशन जाने से पहले घर वालों से राब्ता ज़रूर करता था। अब भी फ़ोन किया तो फातिमा की आवाज़ कानों से टकराई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो फ़ाती? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। फातिमा ने लहजे में बशाशत पैदा करते हुए कहा, वरना दिल तो कर रहा था कि इसकी आवाज़ सुनते ही रोना शुरू कर दे। और हमारी बेटी, वो कैसी है, किस पर गई है? सिकंदर ने शौक से पूछा था। तुम पे गई है और आदतें तो सारी तुम्हारी जैसी हैं उसकी। फातिमा ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए बताया। ये बताओ, इसका नाम क्या महीन रखा है? तुम्हें बहुत पसंद था वो नाम। सिकंदर का बस नहीं चल रहा था कि अपनी बेटी के हवाले से ढेरों बातें पूछे। फातिमा ने बामुश्किल अपने आप को रोने से रोका। इसको सिकंदर के लिए दुख हो रहा था कि इसकी बेटी 10 दिन की हो चुकी थी और अब तक इसने इसे देखा भी न था। नहीं, बल्कि इसका नाम दुआ रखा है। मैं जानती हूँ तुम्हें ये नाम कितना पसंद है। फिर मेरी बेटी का पूरा नाम दुआ फातिमा माहीन होगा। ठीक है ना? सिकंदर ने तायीद चाही। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, सिकंदर ने सरगोशी बड़े अंदाज में इसे पुकारा। फातिमा को मालूम था अब वो क्या कहेगा। फातिमा, आज रात हम एक बहुत अहम मिशन पर जा रहे हैं। तुम दुआ करना। हमेशा की तरह फिर कहूँगा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तुम ये याद रखना कि तुम एक शहीद की बेटी और शहीद की बहन हो। अब अगर अल्लाह तुम्हें एक शहीद की बीवी के रुतबे से भी नवाज दे तो तुम बहुत खुशकिस्मत होगी। और हाँ, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी बेटी को भी तुम वतन से मोहब्बत का सबक ज़रूर पढ़ाना। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही। आंसुओं ने इसको बात मुकम्मल न करने दी। दूसरी जानिब सिकंदर भी ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुजर रहा था। अम्मा और अब्बा से बात करवाओ, इन्हें भी खुदा हाफिज़ कह दूँ। अच्छा होल्ड करो, मैं इनको बुला के लाती हूँ। वो अम्मा और अब्बा के कमरे की जानिब बढ़ गई। इनको सिकंदर के फ़ोन का बता के वो अपने कमरे में भर गई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आंसुओं बड़े शिकवे सुने। अपने इकलौते बेटे को इस तरह मौत की बाहों में देना इतना आसान कब होता है? सिकंदर के नसीब में मादरे वतन का दिफा लिख दिया गया था। इसने बहुत से मिशन कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाए थे, जिनमें से एक भारतीय जासूसों के खिलाफ था और वो एजेंट्स भी पकड़े गए थे जिनकी वजह से सालों पहले बॉयज़ कॉलेज पर हमला हुआ था। सिकंदर के दिल से जैसे बोझ सिरक गया। जब से इसने आर्मी ज्वाइन की थी, यही ख्वाहिश थी कि इस हमले के मुजीब लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाए। मगर सालों पहले वो एजेंट्स पाकिस्तान से जा चुके थे और अब फिर से वो कोई घिनौनी साजिश करने आए थे और पकड़े गए। सिकंदर खुश था कि इसने उन शुहदा का हक अदा कर दिया था। अब इसकी पोस्टिंग कराची में हो चुकी थी, जहां दहशतगर्दी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। अब वो महीने 2 महीने बाद घर का भी चक्कर लगा लेता था। इन्हीं मसरूफ़ दिनों में इसे आईएसआई की तरफ से एक सीक्रेट मिशन में शामिल किया गया। फिर तो अक्सर ही होने लगा। वो अब फ़ौज से ज़्यादा आईएसआई के मिशंस में शामिल रहता था। इस दफ़ा एक हफ्ते की छुट्टी मिली तो वो बेताबी से घर के लिए रवाना हुआ, जहाँ इसकी 2 बेटियां भी अब इसका इंतज़ार करती थीं। फातिमा की मसरूफियत बढ़ चुकी थी। दुआ के बाद आनिया की पैदाइश से इसकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो चुका था। दुआ आनिया से 3 साल बड़ी थी और अब वो स्कूल जाना शुरू हो चुकी थी। फातिमा अपनी बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे हदूद पर कर रही थी। ऐसे में दुआ के स्कूल से शिकायत मिली कि दुआ ने
اپنی کلاس کے کسی بچے سے لڑائی کی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سکندر اور فاطمہ کو اسکول بلایا تھا۔ اتفاق سے ان دنوں سکندر چھٹی پہ گھر آیا ہوا تھا۔ وہ دونوں اسکول گئے تو پتہ چلا کہ واقعی دعا نے لڑائی کی ہے اور مارنے میں بھی اسی نے پہل کی تھی۔ مسٹر اینڈ مسز سکندر، یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے۔ امید ہے آپ اپنی بیٹی کو اچھے سے سمجھائیں گے کیونکہ یہ لڑائی جھگڑا ہمارا اسکول افورڈ نہیں کر سکتا۔ پرنسپل نے کافی سختی سے بات کی تھی۔ وہ دونوں ابھی تک بے یقین سے تھے کہ دعا ایسا کر سکتی ہے۔ گھر آ کے سکندر نے بڑے پیار سے دعا سے پوچھا، دعا بیٹا، آپ نے اس بچے کو کیوں مارا؟ بابا وہ حامد، وہ گندا بچہ تھا، جواباً وہ منہ بنا کے بولی تھی۔ دعا تھپڑ کھاؤ گی مجھ سے؟ سیدھے سیدھے بتاؤ کہ کیوں مارا تھا اس کو؟ اب کہ فاطمہ نے اسے سختی سے ڈانٹ کے پوچھا تو وہ رونے لگی۔ سکندر نے اسے چپ کروانا چاہا تو فاطمہ نے آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ جلدی بتاؤ دعا۔ ماما وہ حامد گندا بچہ ہے۔ ٹیچر نے کہا کہ سب سے پیارا ملک پاکستان ہے تو وہ بولا ٹیچر جھوٹ بولتی ہے، پاکستان پیارا نہیں ہے، کشمیر زیادہ پیارا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں سے بتا رہی تھی۔ پہلی دفعہ فاطمہ کو غصے میں دیکھا تھا۔ چلو میرا بیٹا، رو نہیں اور بابا کو بتاؤ کہ پھر کیا ہوا۔ سکندر نے پیار سے پچکارا تو وہ چپ ہوئی۔ پھر بابا میں نے کہا کہ نہیں، پاکستان زیادہ پیارا ہے، تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ کیا؟ سکندر نے دلچسپی سے پوچھتے ہوئے اب اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، جبکہ فاطمہ باپ بیٹی کو آپس میں مصروف دیکھ کر اب کچن میں کھانا بنانے چلی گئی تھی۔ سکندر کے ماں باپ عمرے پہ گئے ہوئے تھے اور آنیا سو رہی تھی۔ پورے گھر میں صرف دعا کے پٹر پٹر بولنے کی آواز گونج رہی تھی اور کچن تک آ رہی تھی۔ وہ اب بڑے مزے سے بتا رہی تھی، بابا اس نے کہا کہ تم گندی ہو اور تمہارا پاکستان بھی گندا ہے، میں اچھا ہوں اور میرا کشمیر بھی اچھا ہے۔ بس پھر مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ اس نے آپ کو برا کہا اس لیے۔ سکندر نے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے پوچھا، نہیں بابا، اس نے نفی میں سر ہلایا، اس نے میرے پیارے پاکستان کو گندا بولا، اس لیے میں نے اس کو تھپڑ مارا تھا۔ بس بابا، میں نے ٹھیک کیا نا؟ بس؟ سکندر نے حیرانی سے اسے دیکھا جو معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جیسے شاباشی لینا چاہتی ہو کہ اس نے بالکل صحیح کیا۔ سکندر نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا اور گود سے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا۔ دعا بیٹا، دیکھو اس طرح کسی کو مارنا بہت بری بات ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر سوچنے لگی، پھر الجھن سے بولی، لیکن بابا، ماما کہتی ہے کہ پاکستان کے برے لوگوں کو مارنا اچھی بات ہے۔ آپ بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں نا؟ سکندر نے فاطمہ کو مصنوعی خفگی سے پکارا۔ اچھا، تو میری بیٹی کو بگاڑنے والی آپ ہیں؟ ہاں بالکل، اب آپ آ گئے ہیں نا تو سدھار کے دکھائیں اسے، اپنے باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے یہ۔ فاطمہ نے وہیں سے ہانک لگائی۔ وہ اب دعا کی جانب گھوما اور ذرا سختی سے بولا، اینڈ یو دعا، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے بابا، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ سکندر نے دوبارہ اس کو اٹھا کر اپنی آغوش میں بھینچ لیا اور گال پر پیار کیا۔ کچھ یاد آنے پہ اس نے دعا کو مخاطب کیا، اب ایک مزے کی بات بتاؤں اپنی دعا کو؟ یس آف کورس بابا۔ تو سنے بابا کی جان، کہ کشمیر کوئی ملک نہیں ہے بلکہ سٹی ہے، جیسے کہ ہمارا سٹی ہے اسلام آباد، اور کشمیر بھی پاکستان کا پارٹ ہے۔ دعا کچھ لمحے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ او نو بابا! وہ اب سکندر کی گود سے اتر کے کھڑی ہو کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بری طرح سے ہنس رہی تھی۔ بابا، وہ حامد بیچارہ، اس کی فری میں پٹائی کر دی میں نے۔ اسی وقت سکندر کو یونٹ سے کال آئی تو وہ ہنستے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ دعا اب وہیں زمین پر بیٹھ کے ہنس رہی تھی۔ میجر سکندر اب سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر اپنی وفاداریاں نبھا رہا تھا۔ امریکہ ان دنوں افغانستان پہ قابض ہونے کی کوششیں کر رہا تھا، ساتھ ہی وہ پاکستان کو بھی اپنے قابو میں کرنے کی کوششوں میں تھا، لیکن ISI اور فوج کے ہوتے ایسا ممکن نہیں تھا۔ ابھی اس بات کا بھی امکان تھا کہ CIA کہیں را کے ساتھ مل کے پاکستان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جب سے 1998 میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا، تب سے دنیا والوں کی نظروں میں پاکستان کا وجود کھٹکنے لگا تھا۔
اسی لیے دشمن اب براہ راست لڑنے کی بجائے اندرونی سازشوں سے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ یہ جنوری 2007 کی ایک سرد شام تھی۔ ISI اور سیکرٹ ایجنٹس کی خفیہ میٹنگ ایک خفیہ ٹھکانے پر ہو رہی تھی۔ 2 ایجنٹس پہلے سے ہی ملک سے باہر تھے اور ان کی تمام رپورٹس کے مطابق ملک کا امن و ایمان خطرے میں تھا، اس لیے فوری میٹنگ بلائی گئی تھی۔ اس میٹنگ میں 3 اور ایجنٹس کو امریکہ، انڈیا اور افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بلا شبہ یہ بہت کٹھن فیصلہ تھا ان ایجنٹس کے لیے جنہیں غیر معینہ مدت کے لیے اپنوں سے کٹ کے دیار غیر میں اپنے ملک کی خاطر جانا تھا، ایک دوہری شناخت کے سہارے جینا تھا۔ ایک پل کو ان کو اپنے خاندان والوں کا خیال آیا تھا، مگر پھر وطن کی محبت اور فرض حاوی ہو گیا۔ میٹنگ اوور ہو چکی تھی، پیچھے صرف گہرا سکوت اور خاموشی تھی، انتہائی خاموشی، جو حیرت سے اس جگہ کو دیکھتے ہوئے جہاں کچھ دیر پہلے سب مادر وطن کے محافظ بیٹھے ہوئے تھے سوچ رہی تھی۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو اپنی جان، گھر، خاندان سے بڑھ کے اپنا وطن عزیز ہے؟ یہ انسان نہیں ہے کیا؟ ان کے سینے میں دل نہیں ہے کیا؟ یہ پتھر دل تو نہیں؟ ان کے پاس جذبات بھی ہیں یا نہیں؟ کیسے بے حس ہیں؟ ان کو اپنے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا اور بہن بھائیوں کا بالکل خیال نہیں ہے، جو یہ اتنی آسانی سے ان سے دور جا رہے ہیں۔ میز پر لگا پاکستان کا جھنڈا اس کی بات سن کے مسکرایا تھا، جیسے اسے سمجھا رہا ہو، ارے پگلی، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے سارا ملک رات کو چین کی نیند سوتا ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جو بارڈروں پہ دن رات جاگتے ہیں۔ ہر سرد و گرم موسم میں ان کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر نہیں، بلکہ اپنے ملک کی فکر ستاتی ہے۔ کبھی سوچا کہ ہر مشکل وقت میں یہ فوج ہی آگے کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کا کام بارڈر پہ اور ملک کی حفاظت سے متعلق ہے، لیکن سیلاب ہو یا زلزلہ، ہڑتال ہو یا الیکشن کے وقت ووٹرز کی حفاظت، ہمیں سب سے آگے یہی لوگ ملیں گے جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہاں، یہ واقعی بڑے بے وقوف ہیں جو اپنا نہیں اپنے ملک کا سوچتے ہیں۔ ہاں، یہ واقعی پاگل ہے جو اپنی جانیں وار دیتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ جاتے ہیں تاکہ کئی بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیں۔ واقعی یہ لوگ عجیب ہیں، بہت عجیب، اور انہی بہادروں کے لیے تو کہا گیا ہے، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کیشور کشائی۔ فاطمہ بوجھل دل کے ساتھ سکندر کی پیکنگ کر رہی تھی۔ آنسو تھے کہ بار بار رکنے کے باوجود پلکوں کی دہلیز پھلانگ لیتے۔ فاطی، میں بہت جلد واپس آؤں گا، سکندر نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بظاہر مضبوط لہجے میں کہا، مگر اندر سے اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے جسم کو چھین رہا ہو۔ کب آؤ گے واپس؟ فاطمہ کے سوال کا سکندر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ فاطمہ اپنے ہاتھ چھڑوا کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پہلے امید تو تھی تمہیں جب کبھی چھٹی ملتی تو تم چلے آتے، مگر اب ایسا کوئی امید کا سہارا تم میرے ہاتھ میں نہیں تھما رہے جس سے میں خود کو اور باقی سب کو دلاسا دے سکوں۔ وہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دینے لگا۔ فاطی، تم ایک مضبوط عورت ہو، تم نے اب تک بہت سی قربانیاں دی ہیں، اب ایک اور سہی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے برائے لہجے میں بولی تھی، پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے جیسے تمہیں آخری دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی، مگر کیا کروں، میرا دل ہول رہا ہے۔ فاطی، ایسے نہیں بولو، تم میری طاقت ہو، پھر کیوں آج مجھے کمزور کیوں کر رہی ہو؟ پلیز نہ رو۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ نہیں، میں نہیں رو رہی، فاطمہ نے جڑ سے آنسو صاف کیے۔ دیکھو، میں بالکل نہیں رو رہی، بہت بہت مضبوط ہوں میں، اب نہیں روؤں گی۔ کہتے کہتے وہ دوبارہ سے رو پڑی۔ فاطی، وہ بے بسی سے اس کے اشک صاف کرنے لگا۔ تم جانتی ہو نا، ایک فوجی کے لیے پہلے اس کے ملک کا تحفظ ہے، پھر اس کی فیملی کے جذبات۔ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے جانا پڑے گا مجھے۔ میں اگر تم سب کے بارے میں سوچوں گا تو میرا فرض کہیں پیچھے رہ جائے گا۔
میں اپنے ملک کی جڑوں کے بغیر، اس کی محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ اب کچھ حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ میں جانتی ہوں تمہاری محبت کو، میں سمجھ سکتی ہوں تمہارے جذبات، اور میں قدر کرتی ہوں تمہارے احساسات کی، لیکن مجھے وقت لگے گا اپنے آپ کو، اپنے دل کو سنبھالنے کے لیے۔ میں اتنی جلدی اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں تم بہت جلد خود کو اور باقی سب کو بہتر طریقے سے مینج کر لو گی۔ فاطمہ نے اب دوبارہ پیکنگ شروع کر دی تھی۔ اماں اور ابا سے کیسے بات کرو گے؟ وہ یہ صدمہ سہ نہیں سکیں گے۔ فاطمہ کی بات پہ سکندر تلخی سے مسکرایا۔ وہ عادی ہو جائیں گے آہستہ آہستہ۔ اور بچیاں؟ دعا تو میری سمجھدار بیٹی ہے، وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی، مگر سنو، آنیہ بہت ضدی مزاج کی ہے۔ پہلے ہی وہ مجھ سے چڑھتی ہے کہ میں ہر وقت دوسروں کے باپ کی طرح اس کے پاس کیوں نہیں رہتا۔ فاطمہ نے اس کا بیگ پیک کر دیا تھا۔ صبح سکندر کی فلائٹ تھی۔ سکندر نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کس ملک جا رہا ہے۔ رات کو وہ سب کو کھانا کھلانے باہر لے گیا۔ سب سے پہلے بیٹیوں کو خوب گھمایا پھرایا اور سب کو شاپنگ کروائی۔ وہ ان لمحوں کو کھل کے جینا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں اب کبھی وہ ان کو دیکھ بھی سکے گا یا نہیں۔ گھر آ کے وہ اماں اور ابا کے کمرے میں چلا گیا۔ اسے ان سے بات کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ان کی ٹانگیں دباتا رہا، کوئی بھی بات کیے بغیر۔ آدھی رات کو واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلا دن فاطمہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ دل تھک کے بیٹھا جا رہا تھا۔ دعا اب 10 سال کی ہو چکی تھی اور اپنے باپ کے جانے پہ ہمیشہ کی طرح افسردہ ہو رہی تھی، جبکہ 7 سالہ آنیہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ اپنے باپ سے ناراض تھی کہ وہ کیوں جا رہا ہے۔ سکندر سب پہ ایک الوداعی نظر ڈال کے ایک انجانے منزل کی طرف بڑھ گیا، اور فاطمہ کا دل چاہ رہا تھا اسے روک لے۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ اس نے سکندر کو کھو دیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ شاید ہی سکندر کو کبھی دیکھ پائے۔ موت سے زیادہ تکلیف وہ انتظار ہوتا ہے، وہ بھی کسی ایسے بچھڑے ہوئے کا جس کے لوٹ آنے کا یقین آپ کو خود بھی نہ ہو۔ ایک آس سی تھی جو رفتہ رفتہ دم توڑ رہی تھی۔ جب بھی دروازے پر دستک ہوتی یا فون پہ کوئی بیل بجتی، سب چونک سے جاتے، مگر اس کو نہیں آنا تھا۔ وہ نہ آیا۔ 3 سال پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ اس عرصے میں یکبا دیگرے سکندر کے ماں باپ بھی اس کی جدائی میں چل بسے۔ فاطمہ بہت ازردہ تھی کہ جانے وہ کہاں تھا کہ ماں باپ کی وفات کا بھی اس کو پتہ نہ چلا۔ یہ گمنام لوگ کیوں اتنے گمنام ہو جاتے ہیں کہ اپنے خاندان کو بھی بھول جاتے ہیں، وطن کی مٹی کی خاطر اپنوں سے کٹ کے رہ جاتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ کبھی راشد منہاس بن کے فضاؤں کی نگرانی کے وعدوں کو نبھایا جاتا ہے، تو کبھی میجر عزیز بھٹی بن کے مٹی کی حرمت کو بچایا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی ایسے ستارے ہیں جو یوں ہی اپنی جانیں وار گئے۔ سلام ہے ان ماؤں کی عظمتوں پہ جو اپنی اولاد کو پال پوس کر جوان کرتی ہیں اور پھر خود اپنے ہاتھوں موت کی باہوں میں دے دیتی ہیں۔ سلام ہے ان باپوں پہ جو اپنے لخت جگر، اپنے بازوؤں کو پروان چڑھاتے ہیں اور پھر اسی کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں۔ شہیدوں کو تو سکون آ جاتا ہے، مگر جو گمنام ہو جائیں، ان کی زندگی اور موت کی بھی کچھ خبر نہ ہو، ان کے حوالے سے دل کو تسلی دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان کی وفاؤں اور قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ خود گمنام رہ کر ملک کو بچاتے ہیں۔ خاص تھے لیکن عام ہوئے جو، خاص تھے لیکن عام ہوئے جو، چھوڑ کے پہچان اپنی بے نام ہوئے جو، پردیس میں ڈلتی شام ہوئے جو، وطن کی خاطر گمنام ہوئے جو۔ ان کی وفاؤں کا، ان کے خون کے ایک ایک قطرے کا بوجھ کیسے اٹھا پائیں گے، ہم کیسے قرض چکائیں گے۔ سکندر اور دوسرے ایجنٹس کو پاکستان اور گھر والوں سے بچھڑے ہوئے 3 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ان میں سے کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ کسی سے بھی رابطہ کرتے۔ شروع میں جیکسن موزلے نام کی نقلی شناخت کے ساتھ موو آن کرنا مشکل تھا۔ سکندر کا ٹارگٹ CIA اور دوسرے خفیہ حساس اداروں میں گھسنے کا تھا، مگر مقابل بھی بہت گھاک اور شاطر تھے۔ ان کے افسرز کی نظروں میں آنا بہت مشکل تھا۔ اس مقصد کے لیے اسے ان بارز اور نائٹ کلبز جانا پڑتا جہاں ان کے کسی ایجنٹ کی موجودگی کا ذرا بھی امکان ہوتا۔
وہاں وہ خود کو امریکی محب الوطن ظاہر کرتا اور پاکستان کے خلاف بولتا۔ 2 سال لگے تھے مگر وہ نظروں میں آ چکا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اس کی شروع دن سے ہی نگرانی کی جا رہی ہے، اسی لیے وہ بغیر اپنے ہیڈ کوارٹر رابطہ کیے بس اپنے مشن پہ فوکس کر رہا تھا۔ حساس ادارے کے ایک نچلے گریڈ کے آفیسر تک اب سکندر کی رسائی ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اب وہ اعلیٰ حکام تک رسائی کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو پہلی کامیابی تھی، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی تھا۔ سکندر کے گمنام ہوتے اور اس کے ماں باپ کی وفات کے بعد فاطمہ کے سسرالیوں کی آنکھیں بدلنے لگیں۔ پہلے ڈکے چھپے پھر کھلے عام فاطمہ کو وہاں سے نکلنے کا اندیا سنایا جانے لگا۔ سکندر کے تایا زاد بھائیوں کی نظریں اب اس کی جائیداد اور جاگیر پر تھی۔ انہیں فاطمہ اور اس کی بچیوں کا وجود کھٹکنے لگا تھا۔ کہاں ہو تم سکندر؟ دوسروں کی حفاظت کا سوچتے سوچتے تم اپنے گھر کی حفاظت سے غافل ہو گئے۔ فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کے شکوے کرنے پہ مجبور ہو جاتی۔ دعا اب 15 سال کی تھی اور میٹرک کے امتحان دینے والی تھی، جبکہ اس سے چھوٹی آنیا 13 سال کی تھی۔ فاطمہ چاہتی تھی کہ اس کی دونوں بیٹیاں مضبوط بنیں، انہیں کسی کے سہارے کی عادت نہ ہو۔ دعا کو فاطمہ نے اس کے باپ کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا، مگر آنیا سے ابھی سب کچھ چھپا لیا گیا تھا کہ وہ ابھی بچی ہے، جبکہ وہ ماں بیٹی اس حقیقت سے انجان تھی کہ آنیا کے ذہن میں باپ کے خلاف نفرت پل رہی تھی۔ وہ آخری دفعہ مجھے ملے بغیر چلے گئے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ میں ان سے ناراض ہوں، مگر انہوں نے میری ذرا پرواہ نہیں کی اور وہ ابھی تک لوٹ کے نہیں آئے۔ آنیا بس یہی سوچتی رہتی تھی کہ اس کا باپ ایک برا آدمی تھا جو ان بیٹیوں کو اور ان کی ماں کو چھوڑ کے چلا گیا۔ فاطمہ ہر صورت اپنے سسرالیوں کے سامنے ڈٹے رہنا چاہتی تھی۔ اب تک وہ ان کا سامنا کر رہی تھی، مگر ایک دن جب اس کی دونوں بیٹیوں کی جان پر بن گئی تو اسے مجبوراً جائیداد کے کاغذات پر سائن کرنے پڑے۔ اس کے بعد ان ماں بیٹیوں کو ان کے ساز و سامان دھکے دے کر گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ نیو یارک کی جگمگاتی اور روشنیوں بڑی شام میں وہ سڑک کنارے چلتا ہوا اپنی خوشی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ چیخ چیخ کے سب کو بتائے کہ کل وہ 7 سال بعد وطن واپس لوٹ رہا ہے۔ اس کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ اب تک نہایت اہم اور حساس معلومات وہ اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچا چکا تھا اور ابھی تک اس کا کون برقرار تھا، کسی کو بھی اس پہ شک نہیں ہوا تھا۔ وہ ہنوز جیکسن موزلے تھا، ایک امریکی جاسوس جو اپنے اداروں کو پاکستان اور انڈیا کی معلومات دیتا تھا۔ اب اسے واپس بلایا گیا تھا۔ 7 سال بعد اس نے اپنے پیارے وطن کی سرزمین پہ پاؤں رکھا تو خوشی اور جذبات کے مارے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اسی پاک سرزمین کے لیے تو اتنے سالوں کی جدائی کاٹی تھی۔ ماں اور ابو تو بہت بوڑھے ہو چکے ہوں گے اور فاطمہ بھی کافی بدل چکی ہوگی، اپنے بالوں کی چاندی کو کلر کر کے چھپاتی ہوگی۔ وہ سوچ کے خود ہی ہنس دیا۔ ایئرپورٹ پہ ادھر سے ادھر بھاگتے بچوں کو دیکھا تو دھیان فوراً اپنی بیٹیوں کی جانب چلا گیا۔ دعا اور آنیا تو کافی بڑی ہو چکی ہوں گی، پتہ نہیں میری شہزادیاں کیسی دکھتی ہوں گی۔ سکندر کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ ایئرپورٹ سے سیدھا گھر جائے، مگر پہلے ہیڈ کوارٹر جانا ضروری تھا۔ ویلکم بیک میجر سکندر، گرم جوشی سے اس کے گلے لگتے ہوئے سر نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ ایک عرصے بعد اپنی پہچان سننے کو ملی تھی۔ تھینک یو سر، وہ ادب سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ سکندر، تم نے جو خدمات اپنے ملک کے لیے سر انجام دی ہیں وہ قابل فخر اور قابل ذکر ہیں۔ ISI کو تم پہ فخر ہے جنٹلمین۔ اب تمہیں اسی لیے بلایا گیا ہے کہ اب تمہاری جگہ ایک اور ایجنٹ کو بھیجا جائے گا، تم یہاں پاکستان میں ہی رہو گے۔ تھینک یو سر، میں بھی اب یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہی کچھ عرصہ رہوں، پھر جہاں آپ چاہیں گے میں وہاں پوسٹنگ کروا لوں گا، سکندر نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا تھا۔ اوکے اب تم جاؤ، میں تم سے فون پہ رابطے میں رہوں گا۔ اوکے سر، وہ سلوٹ کر کے جانے کے لیے مڑا۔ وہ ہیڈ کوارٹر سے رپورٹ کرنے کے بعد گھر کے لیے روانہ ہوا، مگر جیسا اس نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کا خیال تھا اماں اور ابا باہر صحن میں ہوں گے، فاطمہ حسب معمول کچن میں ہوگی اور دعا اور آنیا نے پورے گھر میں ادھم مچا رکھا ہوگا۔ سب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، حیران ہو جائیں گے، مگر جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا تو کچھ بھی ویسا نہ تھا۔
صحن میں تایا زاد بھائی اور اس کی بیوی بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بچے واقعی بھاگ دوڑ میں مصروف تھے مگر وہ اس کے نہیں تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ چکرا کے رہ گیا اور حیرت سے ان سب کو دیکھنے لگا جو خود حیرت اور پریشانی سے سکندر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سکندر کہیں مر کھپ چکا ہوگا، اب کبھی واپس نہیں آئے گا، مگر وہ ان کے سامنے زندہ و جاوید کھڑا تھا اور اپنے گھر والوں کی بابت استفسار کر رہا تھا۔ آخر بڑے تایا ہوش میں آئے اور جلدی سے بات سنبھالی۔ سکندر میرے بھائی تو کہاں چلا گیا تھا؟ ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تمہارے جانے کا صدمہ چاچا اور چاچی کو برداشت نہ ہوا اور وہ چل بسے، اور ایک دن تیری بیوی بھی بغیر بتائے اپنی بیٹیوں کو لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ سکندر کی تو دنیا ہی لٹ گئی، جن کے لیے واپس آیا تھا وہ تو کہیں بھی نہ تھے۔ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتے 2 دن اذیت میں گزارنے کے بعد اس نے ہر ممکن کوشش کی فاطمہ کو ڈھونڈنے کی۔ امریکہ میں 4 سال تک اسے ہیڈ کوارٹر رابطہ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ کجا کے گھر والوں کو فون کرتا، پھر حالات ذرا نارمل ہوئے تو بہت کوشش کی کہ رابطہ کر سکے مگر نہ ہو سکا۔ تایا زاد اور چچا زاد بھائیوں کو فون کیا مگر ان میں سے بھی کسی سے بات نہ ہو سکی، اور اب یہاں آ کے تو سب کچھ توقعات کے برعکس تھا۔ وہ نہ سمجھ نہیں تھا، اسے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے، مگر کیا؟ یہی بات پتہ چلانی تھی۔ فاطمہ اور اس کے گھر میں اب تایا زاد بھائی اور بابی رہتے تھے، بقول ان کے کہ فاطمہ اپنا سارا سامان اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کوئی نشانی یا کوئی یاد نہیں تھی۔ ہاں مگر ایک دن رانیہ، تایا زاد کی چھوٹی بیٹی اور دعا کی ہم عمر کزن اس کے پاس آئی۔ چچا جان، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اس تصویر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رانیہ نے ایک تصویر اس کی طرف بڑھائی جس میں وہ اور دعا میٹرک کے رزلٹ کارڈ ہاتھ میں تھامے اسکول یونیفارم میں کھڑی تھیں۔ وہ یک ٹک اس تصویر کو دیکھے گیا۔ کتنی بڑی ہو گئی ہے میری بیٹی، ماشاءاللہ، بالکل فاطمہ کی طرح لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں میری بیٹیاں کہاں ہوں گی۔ 2 ماہ مسلسل وہ فاطمہ کو ڈھونڈتا رہا۔ اب اس کی چھٹیاں بھی ختم ہونے کو تھیں۔ انہی دنوں ہیڈ کوارٹر سے کال آئی۔ جس ایجنٹ کو نیو یارک اس کی جگہ چارج سنبھالنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ پکڑا گیا تھا، اور اس کی سلامتی کا تاحال کوئی اشارہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ سکندر کو ایک دفعہ پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دوبارہ امریکہ جانا پڑ گیا۔ ایک دفعہ پھر فیملی پسے پشت چلی گئی اور وطن کی محبت حاوی ہو گئی۔ فاطمہ اپنی بیٹیوں کو لے کر کراچی چلی آئی تھی۔ ایک کرائے کا گھر لیا اور زندگی دوبارہ شروع کی۔ قریب ہی ایک اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی۔ دعا نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور شام کے وقت محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ یوں زندگی مارے باندھے گزرنے لگی۔ دعا کا پورا نام دعا فاطمہ ماہین تھا، صرف اس کے گھر والے ہی اس کے پورے نام سے واقف تھے۔ جب سے سکندر گیا تھا وہ اسکول اور اب کالج میں بھی اپنے آپ کو ماہین کہلواتی تھی۔ جس کالج میں دعا نے ایڈمیشن لیا تھا وہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ میٹرک میں اچھے نمبروں کی وجہ سے اس کی فیس کافی کم ہو گئی تھی۔ کلاس میں بھی اس کے نمبر سب سے ٹاپ پہ آتے، جس کی وجہ سے وہ اکثر و بیشتر امیر زادوں کے حسد کا نشانہ بنتی رہتی۔ گھر آ کے روتی تو فاطمہ سمجھاتی، دعا میری جان، دنیا یوں ہی ستاتی ہے، رلاتی ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہارے سر پہ باپ اور بھائی کا سایہ نہیں، تمہیں خود مضبوط بننا ہوگا، اپنے آپ کو بہادر بناؤ۔ اگر اسی طرح دوسروں کی باتوں کو دل سے لگاتی رہو گی تو تم بزدل ہو جاؤ گی، پھر تم اپنے ملک کی خدمت کیسے کرو گی؟ ڈرپوک لڑکیاں آرمی میں بالکل نہیں جا سکتی، سمجھ آئی یا نہیں؟ دعا نے سمجھتے ہوئے عزم سے سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے امی، اب میں بہادر بنوں گی۔ جب سے بابا گئے ہیں نا میں تب سے بہت ڈرپوک ہو گئی ہوں، لیکن اب میں بابا کی غیر موجودگی کو اپنی کمزوری نہیں طاقت بناؤں گی۔ اب میں کسی سے ڈروں گی نہیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ دعا میں بہت تبدیلی آتی گئی۔ وہ اب ایک پراعتماد اور مضبوط لڑکی کا روپ دھار چکی تھی۔ اپنی زندگیوں کی تلخیوں کو یکسر بھلا کے وہ بھرپور طریقے سے زندگی جینے لگی، ہنستی اور سب کو ہنساتی، کالج میں ہونے والی ادبی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتی۔ دعا کو اداکاری کا بچپن سے ہی شوق تھا، اکثر وہ فنکشنز وغیرہ پہ پرفارم کرتی رہتی۔ ایک دفعہ تو اس کو کالج میں ہونے والے فن فیئر پہ اس کی شاندار اداکاری پہ انعام بھی دیا گیا تھا۔ وہ سیکنڈ ایئر میں تھی۔ اس دن کلر ڈے تھا اور صبح سے اس کا دماغ خراب ہوا تھا۔ آتے ہی پھول اور کارڈ نے اس کا پارا ہائی کر دیا تھا۔
صبح سے نہ جانے کتنے لڑکے اس کے پاس دوستی کی آفر لیے آ رہے تھے۔ مس ماہین، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ ماہین، آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ ایک نے تو حد ہی کر دی، کہنے لگا آپ کی ایکٹنگ بہت کمال کی ہے، مجھے بھی سکھا دیں۔ اسی دن اس کی پہلی ملاقات موہد عرف ہادی سے ہوئی تھی۔ وہ کالج کینٹین کی جانب جا رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، ایکسکیوز می۔ وہ بدمزہ ہو کر پلٹی۔ سامنے ایک خوبصورت اور بولے بھالے سے چہرے والا لڑکا کھڑا تھا۔ جی کہیے، دعا نے زبردستی مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرا نام موہد ہے، آپ مجھے نہیں جانتی مگر میں آپ کو جانتا ہوں۔ ماہین میڈم، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دعا کی رگیں تن گئیں۔ اب اگر اس لڑکے نے مجھ سے دوستی والی کوئی بات کی نا تو سارا غصہ اس پر نکال دینا ہے، اس کا منہ توڑ دینا ہے میں نے۔ سوچتے ہوئے دعا نے آستینیں چڑھا لیں، جبکہ موہد ہچکچاتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے بات کرنے سے پہلے ہی دعا کے کڑے تیوروں سے ڈر لگنے لگا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔